अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं। आलम बरज़ख के बारे में, यानी वो आलम जहां इंसान के इंतकाल के बाद उसकी रूह रहती है। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? क्या वहाँ कोई जिंदगी होती है? क्या रूहें खाती पीती है? क्या वहाँ एक दूसरे से मिलना होता है? और क्या रूह को दुनिया की बातें याद रहती है या सब कुछ भूल जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको एक अजीबो गरीब वाक़या भी बताएंगे जो एक यहूदी औरत और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान पेश आया था। उस औरत ने जब आलम बरज़ख और कब्र के आज़ाब का जिक्र किया तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका इनकार क्यों किया, और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, ये सब भी आपको तफसील से बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद की हकीकत क्या है, रूहों की ज़िंदगी कैसी होती है और आलम बरज़ख का पूरा मामला क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब बात होती है इंसान की पूरी ज़िंदगी की, तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए सिर्फ ये दुनिया ही नहीं बल्कि चार अलग अलग आलम यानी दुनियाएं हैं। नंबर 1 में है आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया। नंबर 2 है आलम दुनिया जिसमें हम अभी हैं। नंबर 3 है आलम बरज़ख जो मौत के बाद शुरू होता है। और चौथे नंबर पे है आलम आखिरत जो क़यामत के बाद शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, जानते थे? हर इंसान को इन चारों आलमों से होकर गुजरना है। हर आलम के अलग अलग उसूल और निज़ाम है। इनका वक्त भी अलग होता है और इनकी हकीकत भी। आलम अरवाह से इस दुनिया में आने का जरिया है हमारे माँ बाप। इस दुनिया से बरज़ख में जाने का जरिया है मौत, और बरज़ख से आखिरत की तरफ जाने का जरिया होगा सूर फूंका जाना, जिसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अंजाम देंगे। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आलम बरज़ख। बरज़ख का लफ्जी मतलब होता है पर्दा या आड़, यानी ये वो दौर है जो मौत और क़यामत के बीच होता है। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी रूह इस आलम में दाखिल हो जाती है और वहाँ रहती है जब तक क़यामत नहीं आ जाती। बरज़ख एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी शामिल हैं। और याद रखें, ये बरज़खी ज़िंदगी हमारी आज की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बड़ी और अहम है, लेकिन ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक की सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके आगे एक पर्दा यानी बरज़ख है उस दिन जब तक उन्हें उठाया जाएगा, यानी मौत के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वो क़यामत तक जारी रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे बड़ी मंजिल कब्र है। अगर उसमें इंसान कामयाब हो गया तो आगे का सफ़र भी आसान हो जाएगा, और अगर कब्र की आजमाइश में नाकाम रहा तो फिर आगे का सफ़र बहुत ही कठिन होगा। मेरे दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है यानी उसकी मौत होती है, तो उसकी रूह एक नई दुनिया में दाखिल होती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। इस आलम में रूहों के लिए 2 अलग अलग मुकामात बनाए गए हैं। एक मुकाम का नाम इल्लियीन है जहां नेक और पाकीज़ा रूहों को रखा जाता है, और दूसरा मुकाम सिज्जीन कहलाता है जो गुनहगार, बदकार और काफिर रूहों का ठिकाना है। ये दोनों जगह क़यामत के दिन तक के लिए हैं, यानी जब तक मैदान महशर कायम नहीं होता सारी रूहें वहीं रहती हैं। रिवायतों में आता है कि इंसान की वफात के बाद उसकी रूह को कब्र में उसी जिस्म में डाला जाता है जिसमें वो दुनिया में रहा करता था। वहाँ 2 फरिश्ते आते थे जिनके नाम मुनकर और नकीर हैं। ये फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तुझे किसने भेजा था। अगर रूह इन सवालों का सही जवाब दे देती है तो आसमान से एक सदा आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फिर कब्र बाग जैसी बन जाती है और वहां से उसे जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू महसूस होती रहती है, और उसकी कब्र को जहां तक उसकी नजर जाती है फैला दिया जाता है।
لیکن اگر جواب غلط ہوئے تو فرشتے سختی کرتے ہیں، قبر جہنم کی گڈھا بن جاتی ہے، وہاں آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور دوزخ کی گرمی اس پر طاری کر دی جاتی ہے۔ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور عذاب شروع ہو جاتا ہے جو قیامت تک چلتا ہے۔ اگر اعمال نیک ہو تو روح کو نورانی فرشتے عزت کے ساتھ علیین میں چھوڑتے ہیں، جہاں وہ دوسری نیک روحوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں نبی، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، دنیا کی باتیں یاد کرتی ہیں اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے گھر والوں کا حال پوچھتی ہے۔ اگر نئی روح کہتی ہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو اب تک یہاں نہیں آیا، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ نیک روحیں اپنے عزیزوں کا انتظار ویسے ہی کرتی ہے جیسے کوئی محبت کرنے والا اپنے گھر والوں کا کرتا ہے۔ اور دوستوں، اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سجین میں موجود روحوں کو الگ الگ عذاب دیے جاتے ہیں۔ یہ مقام روحوں کے لیے بہت سخت اور دردناک ہوتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحیں سکون میں ہوتی ہیں، باغ جیسی جگہ میں آرام کرتی ہیں اور اپنے رب کی رحمتوں میں مگن رہتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آؤ گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی مہینوں بعد حضرت فاطمہ آپ سے جا ملی۔ دوستوں، یہ برزخی زندگی قیامت کے دن تک ہی ہے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، ساری روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈالا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور وہی اس کی ہمیشہ کی ٹھکانہ بن جائے گا۔ بلکہ میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس پر اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر دیکھتے ہیں تو اس طرح گریہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی ساری منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس میں ناکام رہا تو آگے کی ساری منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مکہ یا مدینہ کے کسی باغ سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ معمولی باتوں کی وجہ سے جن سے بچنا آسان تھا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں میں رکھ دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان ٹہنیوں کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی عورت آئی اور اس نے کہا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس بات کو سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا اور انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت تک اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیم واضح طور پر نہیں آئی تھی۔ جب انہوں نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی باتوں کو جھوٹ اور گمراہی کا مبنی قرار دیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں وحی نازل ہوئی جس میں قبر کے عذاب کی تصدیق موجود تھی۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہوا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز صلاۃ القصف ادا فرمائی اور نماز کے بعد ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قبر کے عذاب کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ہمیشہ یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، اور آپ نے صحابہ کو بھی یہ دعا سکھائی اور حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد آخری حصے میں یہ دعا ضرور کریں۔ اصل میں معراج کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر اور جہنم کے عذاب کی کچھ منظر دیکھے تھے جن میں نافرمان انسانوں کو سزا دی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور پھر آپ نے صاف طور پر فرمایا کہ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کی جگہ، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ تو دوستو، موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مصیبت میں پڑ کر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر حالت بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میری زندگی میں بھلائی ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی دعا اور تمنا نہ کرے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال یعنی اچھے برے کام رک جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ مومن کی عمر اس میں بھلائی ہی لاتی ہے، یعنی عمر بڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں مومن کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ شخص اگر نیک ہے تو شاید وہ زیادہ نیکی کر لے، اور اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے برائی چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کا طالب بن جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے گھڑے سے پانی کی بوند ٹپکتی ہے، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلی اون سے کھینچا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح کو فرشتے اس طرح لیتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے سے دھول جھاڑتا ہے، اور کافر کی روح کو فرشتے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے کوئی لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچے۔ سنن ابو داؤد میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کی پیشانی سے پسینہ نکلتے ہوئے نکلتی ہے۔ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بنی اسرائیل کے دو شخصوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ تھک کر عبادت سے دور ہو گئے، پھر انہیں خیال آیا کہ اگر ہم قبرستان کی نگہبانی یعنی مجاور بنے تو شاید ہماری حالت بہتر ہو جائے۔ اسی سوچ سے وہ قبروں کے مجاور بن کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہاں ایک مردہ نامدار ہوا یعنی ظاہر ہوا اور ان سے کہنے لگا میری موت کو 80 سال گزر چکے ہیں لیکن موت کی تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ موت کی تکلیف مردے کو اس وقت تک محسوس ہوتی رہتی ہے جب تک وہ قبر میں موجود رہتا ہے۔ یہ تکلیف مومن کے لیے تمام تکلیفوں سے بڑھ کر ہے، اور کافر کے لیے یہ تکلیف ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اصل سزا تو موت کے بعد آنے والے عذاب دائم یعنی ہمیشہ رہنے والے عذاب کی شکل میں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تلوار کے 1000 وار کھا کر مر جانا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لوہے کی کانٹے دار سیخ میرے پیٹ میں ڈالی گئی ہو اور اس کے کانٹے میری رگ رگ میں الجھ گئے ہوں، پھر اسی سیخ کو زور سے کھینچ لیا گیا ہو۔ اس بیان کو سن کر ملک الموت نے کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر بھی موت کو آسان کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال یعنی انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تم نے موت کی کیا کیفیت پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا
موت کے وقت میرا حال اس چڑیا جیسا تھا جو زندہ کڑھائی میں تلی جا رہی ہو کہ نہ مر کر راحت پا رہی ہو نہ ہی اس تکلیف سے نکل کر اڑ سکتی ہو۔ موت کی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قول مروی ہے، موت کے وقت میرا حال اس بکری جیسا تھا جس کی کھال کسائی اتار رہا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شہید کو موت کے وقت بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بندے پر سب سے سخت گھڑی وہ ہوتی ہے جب اس کی روح یعنی جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت انسان اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اس کا سانس اوپر کو اٹھنے لگتا ہے، مگر شہید اس سختی سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل کیے جانے کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف تم کو چینٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کا جنت میں داخل ہونا لازمی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچوں کی زبان کھلے تو سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہو تب بھی انہیں یہی کلمہ یاد دلاؤ۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مرنے والے کے پاس موجود ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس شخص کا آخری لفظ یہ کلمہ ہوتا ہے تو وہی کلمہ اس کے لیے جنت کا ذخیرہ یعنی سامان بن جاتا ہے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ ایک شخص کے انتقال کے وقت اس کی زبان پر صرف لا الہ الا اللہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ کی برکت سے اسے معاف فرما دیا۔ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دل سے نکلی ہوئی توحید کی گواہی بندے کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے جو نیک عمل صرف دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے وہ دنیا میں شاید شہرت دلا دے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ایک راہب یعنی پرہیزگار عابد کے پاس آیا اور عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ 97 انسانوں کو ناحق قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، تیرے لیے مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا اور اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر وہ چلا اور ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور پہلے جیسے ہی اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے توبہ کی صورت پوچھی۔ اس دوسری راہب نے بھی مایوسی والا جواب دیا، لہٰذا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنے گزرے ہوئے تمام گناہوں کا ذکر کر کے توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ اب توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مارے ہوئے لوگوں کی تعداد 101 ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ایک چوتھے راہب کے پاس گیا اور اپنے تمام گناہوں کا تذکرہ کر کے توبہ کی صورت پوچھی۔ اس راہب نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو یہ بات جھوٹ ہوگی، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو توبہ کر اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے فلاں جگہ چلا جا، وہاں ایک عابد ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندھی اور اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ راستے کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا اور اس کی روح اسی راستے میں ہی قبض کر لی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد عذاب دینے والے فرشتے اور رحمت والے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس کو کون اٹھائے۔ تبھی ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں جگہوں کا فاصلہ ناپو۔ اگر یہ شخص نیکی کے گاؤں سے زیادہ قریب نکلا تو اسے نیک لوگوں میں شامل کرو ورنہ گنہگاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلے کی پیمائش کی گئی یعنی دوری کو ناپا گیا تو وہ ایک بالش یعنی ہاتھ کی چوڑائی طواب کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔